तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में हमला। निजी चैनल के बाहर ख्वाजा सराउन ने घेरा, मारा पीटा और ब्लेड के वार किए। रऊफ हसन के चेहरे पर गहरा जख्म आया, 19 टांके आए। सीसीटीवी फुटेज में ख्वाजा सराउन के ग्रुप को हमला करते देखा जा सकता है। पीटीआई रहनुमा ख्वाजा सराउन से बचने की कोशिश करते रहे। रऊफ हसन ने बताया, प्रोग्राम के बाद वापस जा रहा था तो 4 लोगों ने मुझ पर हमला किया। मुंह पर तेज धार आले से कट लगा। इब्तदाई बयान के लिए पुलिस हुकाम और पीटीआई रहनुमाओं को अस्पताल बुला लिया गया। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद अस्पताल पहुंची। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन पर गुज़श्ता रोज भी ख्वाजा सराउन ने हमले की कोशिश की थी। रऊफ हसन पर हमला जानलेवा था, उनकी शाहरग पर वार किया गया। अल्लाह ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, रऊफ हसन की किसी के साथ दुश्मनी नहीं। शिबली फराज ने सेनेट को रऊफ हसन पर हमले से आगाह किया। कहा, हमलावर बज़ाहिर ख्वाजा सरा थे, वाक़ई की तहकीकात करवाई जाएं। वज़ीर दाखिला ऐवान में आकर हमले से मुताल्लिक़ बताएं। पीटीआई अरकान ने रऊफ हसन पर हमले के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। मैं अपने बयान के ज़ेर ज़बर पर भी कायम हूँ। लोगों को बुलाकर पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस वक्त 140वें नंबर पर है। सारा इनाम केस में कुछ नहीं हुआ। जज की बीवी ने बच्ची पर तशद्दुद किया। किसी को पता नहीं जज की बीवी कहाँ गई। कांस्टेबल को जान से मार दिया जाता है और अदालत मुल्जिम को बरी करती है। फैसल वादा का सेनेट में खिताब। कहा, भुट्टो को फांसी दी गई और 40 साल बाद अदालत ने गलती मान ली। आसिफ जरदारी को 14 साल कैद की सजा हुई और कहा गया गलती हो गई। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा दी गई। बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ रात को अदालतें खुल गईं। फैसल वादा ने रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा, शुक्र अदा करता हूँ मैं हमले के वक्त सेनेट में हूँ। आजकल कहीं गैस बंद हो जाए, बिजली बंद हो जाए, कोई तौहीन कर दे या कुछ और हो जाए तो मेरा नाम आ जाता है। लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जो बानी पीटीआई ने कहा वही साइफर में था। साइफर केस में एफआईए प्रोसिक्यूटर के दलाइल। सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर ने चार्जशीट सुनाते हुए कहा, बानी पीटीआई ने वजीर आजम की हैसियत से सरकारी खुफिया दस्तावेज को अफशान किया। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या महज मालूमात देना भी जुर्म है? एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा, जी वो भी जुर्म बनता है। इससे कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा, दूसरे मुल्कों ने फायदा उठाया। बानी पीटीआई ने साइफर मतन में हेरा फेरी की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप कह रहे हैं साइफर का दुरुस्त मतन अफशा कर दिया, तो हेरा फेरी क्या हुई? प्रोसिक्यूटर ने कहा, साइफर अफशा होने से अमरीका से ताल्लुकात खराब हुए। चीफ जस्टिस बोले, अमरीका से ताल्लुकात खराब होने के क्या शवाहिद हैं? क्या अमरीका ने वीजे बंद कर दिए, तलबा के दाखिले बंद कर दिए, तिजारत बंद कर दी? प्रोसिक्यूटर ने कहा, दस्तावेज सिर्फ अदालत को दिखाने के लिए ला सकते हैं। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस 30 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई का नैब तरमीम केस बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। केपी हुकूमत ने आइंदा समाअत बराह रास्त नशर करने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। टेरियान केस में बानी पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी, हुकूमत को जुमे तक की मोहलत। अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद को बाजियाब करवाने की जिम्मेदारी ले ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, बंदा रिकवर ना हुआ तो रियासत की नाकामी होगी, यकीनी बनाना होगा, आइंदा कोई शख्स नहीं उठाया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हुए, सेक्रेटरी दिफा नहीं आए। अदालत ने कहा, यही चीज़ तो ख़त्म करनी है। वज़ीर आज़म अदालत आ सकता है तो सब आ सकते हैं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं।
لاپتہ بلوچ طلبہ کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو کرتا رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، قانون کے مطابق کام سے روکنے کی بات کوئی نہیں کرتا، صرف خلاف قانون کام کرنے سے روکنے کی بات کرتے ہیں، کوئی دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کر رہا، ایجنسیوں کے کام کا طریقہ کار واضح ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ پیمرا نے زیر سماعت کیسی سے متعلق خبریں چلانے پر پابندی عائد کر دی، کسی بھی کیس کا حتمی فیصلہ آنے تک ٹی وی چینلز عدالتی سماعت کی خبر نہیں چلائیں گے۔ زیر سماعت کیسوں سے متعلق صرف وہ معلومات دی جائیں گی جو مفاد عامہ کے لیے ہوں گی، کیسز سے متعلق صرف وہ خبریں چلائی جائیں جو عوام کی معلومات کے لیے ہوں۔ زیر سماعت کیسز سے متعلق اپنی رائے قائم کرنے سے اجتناب کیا جائے، پروگرامز میں ایسی گفتگو نہ ہو جس سے تحقیقات یا ٹرائل پر اثر پڑے، پیمرا کی ہدایت۔ گندم اسکینڈل میں نگران حکومت کو کلین چٹ، تمام ذمہ داری سرکاری افسران پر ڈال دی گئی۔ وزیر اعظم نے انکوائری کمیٹی کی سفارش پر 4 افسر معطل کرنے کی منظوری دے دی۔ سابق سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی محمد آصف کے خلاف باضابطہ انکوائری کی منظوری، سابق ڈی جی فوڈ پروڈکشن اے ڈی خواجہ عابد، کمشنر نیشنل فوڈ سیکیورٹی ڈاکٹر وسیم اور ڈائریکٹر سہیل کو معطل کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ معطل افسران پر ناقص منصوبہ بندی اور غفلت برتنے کا چارج لگایا گیا۔ وافر گندم کے باوجود گندم امپورٹ کرنے کا معاملہ ARY نیوز نے اٹھایا۔ سیکرٹری خوراک پنجاب نے کرپشن اور سنگین غفلت پر 20 افسر معطل کر دیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک ہو یا ہیسکو ہو یا سیپکو، یہ ایک پاکستان کے نااہل ترین ادارے بن گئے ہیں۔ اس کا کام ہے کہ ان 50 گھروں میں اپنا میٹر ریڈر بھیجیں، یہ نہیں جاتے، یہ گھر بیٹھے ان لوگوں کو بل بھیج دیں۔ ایک چیز میں نے استعمال کی نہیں ہے تو آپ مجھ سے اس چیز کا تقاضا کس طرح کر سکتے ہیں؟ کے الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو پاکستان کے نااہل ترین ادارے بن گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کسی علاقے میں بجلی چوری ہو رہی ہے تو چور کو پکڑو، ایک چور کی وجہ سے پورے علاقے کی بجلی بند کر دیتے ہیں۔ آئین پاکستان کہتا ہے آپ کسی اور کے جرم کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے، اس کے باوجود الیکٹرک کمپنیاں بدمعاشی کر رہی ہیں۔ امید کرتے ہیں وفاقی حکومت سنجیدہ ایکشن لے گی۔ سندھ اسمبلی میں ہیسکو، سیپکو اور کے الیکٹرک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف قرارداد متفق کا منظور۔ زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، جیلوں میں جا کے زندہ ہے۔ اس پر حملہ، اس پر حملہ۔ پنجاب اسمبلی سے ہتک عزت بل کی منظوری، صحافیوں کا شدید رد عمل، کالا قانون قرار دیا۔ ہتک عزت قانون اور کوئٹہ پریس کلب کی بندش کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج۔ مقررین نے کہا پنجاب حکومت کا ہتک عزت کا قانون متنازع ہے، جمہوریت مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے صحافت کو خطرات رہتے ہیں۔ کوئٹہ پریس کلب کی تالہ بندی صحافیوں پر حملہ ہے۔ رہنما PFUJ لالا اسد پٹھان کہتے ہیں ہتک عزت بل پر پنجاب حکومت نے صحافیوں کو دھوکہ دیا۔ پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے لالا اسد پٹھان نے کہا ہتک عزت قانون جیسے کالے قوانین کو مانتے ہیں نہ مانیں گے۔ پرانے ہتک عزت قوانین میں مسائل ہیں تو ترامیم لا کر درست کریں۔ سیاستدانوں کی جانب سے بھی مذمت، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں آواز اٹھانے کی یقین دہانی۔ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے۔ جتنے برے وقت سے آج صحافی گزر رہے ہیں، میڈیا گزر رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ اتنی پابندیاں ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ کبھی لگی ہوں گی۔ ریگولیٹ میڈیا کو کیا کرنا ہے؟ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی، اور کل کو اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ بھی جاتی ہے، یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں۔ مریم نواز اپوزیشن میں آزاد میڈیا کی علمبردار، حکومت میں آ کر میڈیا پر ہی وار۔ تحریک انصاف حکومت میں میڈیا ریگولیشن پر یقین ہی نہ کرنے کا دعویٰ تھا، میڈیا کے گلا گھونٹنے کو پاکستان کا گلا گھونٹنا قرار دیا تھا۔ پاکستان اور جرمنی کا مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے، جرمنی کے ساتھ ایک عرصے سے اچھے تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جرمن وفد سے انہی کی زبان میں گفتگو۔
دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کی موجودہ سطح کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار. کہا جرمنی کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. جرمن وفد نے کاربن کریڈٹ مارکیٹ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بشکیک پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور کرغز وزیر خارجہ نے آستانہ سے بشکیک تک ایک ساتھ سفر کیا. کرغزستان کے وزیر خارجہ سے پاکستانی طلباء کو درپیش مسائل پر گفتگو کی. کرغزستان سے پاکستانی طلباء کی وطن واپسی جاری. آج PIA کی دوسری پرواز 169 طلباء کو لے کر بشکیک سے لاہور پہنچی. پہلے طیارے نے صبح 8 بجے 167 طالب علم اسلام آباد پہنچائے. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا جسد خاکی تبریز سے تہران پہنچا دیا گیا. ایئرپورٹ پر آخری دیدار کے لیے ہزاروں افراد جمع، ہر آنکھ اشک بار. تہران پہنچنے پر مرحوم ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کے جسد خاکی کو سلامی پیش کی گئی. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نماز جنازہ پڑھائیں گے. ابراہیم رئیسی کی تدفین جمعرات کو مشہد میں کی جائے گی. روانگی سے پہلے تبریز میں بھی ہزاروں افراد اپنے رہنماؤں کے آخری دیدار کے لیے جمع ہوئے. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے انتقال پر پاکستان، ترکیہ، لبنان اور بھارت سمیت دیگر ممالک میں آج یوم سوگ ہے. پوری پاکستانی قوم مشکل کی اس گھڑی میں برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان نے ڈاکٹر رئیسی جیسا مخلص، بھائیوں جیسا دوست کھو دیا. ایرانی صدر کی ناگہانی موت پر پاکستان میں یوم سوگ، قومی پرچم سرنگوں. وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اعلیٰ سطح وفد ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا. شہباز شریف کا ابراہیم رئیسی کو خراج عقیدت. کہا پاکستان نے بھائیوں جیسا مخلص دوست کھو دیا. سابق صدر عارف الوی کی ایرانی کونسل خانے آمد، تعزیت کا اظہار کیا. بلاول بھٹو زرداری بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ ایرانی کونسل خانے پہنچے. کہا ایرانی صدر اور ان کے رفقا کی شہادت پر سوگوار ہیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بھی ایرانی کونسل جنرل سے تعزیت کا اظہار کیا. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں سماعت کے دوران FIA پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا. تنویر الیاس نے وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے بعد ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال کیا. پاسپورٹ ریکور کرانے کے لیے ریمانڈ دیا جائے. وکیل صفائی بولے سابق وزیر اعظم ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں، ہم پاسپورٹ عدالت میں پیش کرنے کو تیار ہیں. ARY نیوز کے اینکر سید اقرار الحسن کی گاڑی پر گجرانوالہ میں 2 درجن سے زائد مشتعل افراد کا حملہ. گاڑی پر ڈنڈے اور پتھر برسائے گئے. گاڑی کے شیشے ٹوٹنے سے اقرار الحسن اور ان کی ٹیم کے اراکین معمولی زخمی ہوئے. حملہ کرنے والے افراد اقرار الحسن کے خلاف اور پیر حق خطیب کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. سید اقرار الحسن نجی یونیورسٹی کی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے تھے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی اقرار الحسن اور گھوٹکی میں صحافی نصر اللہ گڈانی پر حملوں کی مذمت. کہا امید ہے مجرموں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اندرون سندھ بدامنی گھوٹکی کے علاقے میرپور ماتھیلوں میں صحافی نصر اللہ گڈانی کو سینے میں گولیاں مار دی گئیں. زخمی حالت میں ہسپتال منتقل. صحافیوں کا احتجاج، ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ. کنکوٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان زخمی ہو گیا. گوراسا کا انڈس ہائی وے پر مظاہرہ. جیکب آباد میں بڑھتے جرائم کے خلاف شہری سراپا احتجاج. قومی شاہراہ پر دھرنا دیا. امن و امان بحال کر کے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ. DG رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کا کچے کے علاقوں کا دورہ. ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کا فضائی جائزہ لیا. سیکٹر کمانڈر نے آپریشن پر تفصیلی بریفنگ دی. DG رینجرز نے کہا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن منطقی انجام تک پہنچایا جائے. موٹر وے اور انڈس ہائی وے پر گشت بڑھانے، چوکیوں کو مزید فعال کرنے کی ہدایت.
پتھارے داروں اور ڈاکوؤں کی سہولت کاری میں ملوث افراد کی فہرستیں تیار کرنے کا حکم دیا۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر، شہری بے حال۔ لاڑکانہ، جیکب آباد اور شہداد کوٹ میں پارہ 47 ڈگری تک پہنچ گیا۔ سبی، گھوٹکی، شکارپور اور سکھر میں درجہ حرارت 46 ڈگری کو چھو گیا۔ حیدرآباد، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور رحیم یار خان میں پارہ 45، فیصل آباد، ساہیوال، جھنگ اور سرگودھا میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ لاہور میں 43، پشاور اور اسلام آباد میں 40، کراچی میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سندھ کے تعلیمی اداروں میں 1 جون سے 31 جولائی تک چھٹیوں کا اعلان، محکمہ تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سیٹلائٹ ڈیجیٹل پاکستان کی جانب ایک اور اہم قدم، اسپارکو کا ملٹی مشن کمیونیکیشن سیٹلائٹ لانچ کرنے کا اعلان۔ پاک سیٹ MM1 30 مئی کو چین سے خلا میں بھیجا جائے گا۔ ترجمان اسپارکو کا کہنا ہے سیٹلائٹ ملک کی کمیونیکیشن اور رابطے کی ضرورت کو پورا کرنے کے مقصد سے بنایا گیا ہے۔ غزہ والوں کی بے بسی، اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے گھر ملیا میٹ، پناہ گزین کیمپس میں بھی محفوظ نہیں۔ صہیونی فوج نے 24 گھنٹوں میں مزید 85 فلسطینی شہید کر دیے، 200 زخمی۔ غزہ کا کوئی علاقہ اسرائیلی جارحیت سے بچا نہیں۔ خان یونس اور رفح پر حملے جاری، شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 35,647 ہو چکی، 80,000 کے قریب زخمی ہیں۔ بھارت میں لوک سبھا کے انتخابات، ممبئی میں بالی ووڈ اداکار بھی ووٹ ڈالنے پہنچے۔ شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان اور امیتابھ بچن نے بھی ووٹ کاسٹ کیا۔ مادھوری، دیپکا، سارا خان اور سوناکشی نے بھی ووٹ ڈالا۔ ایشوریہ رائے ہاتھ میں چوٹ لگنے کے باوجود حق رائے دہی استعمال کرنے پہنچی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز ووٹنگ کا تناسب 60% رہا۔ لندن سے سنگاپور جانے والی پرواز میں شدید جھٹکے، ایک مسافر ہلاک، 30 زخمی ہو گئے۔ سنگاپور ایئر لائن کی پرواز نے شدید جھٹکے لگنے کے بعد بینکاک میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ طیارے میں 211 مسافر اور عملے کے 18 ارکان سوار تھے۔ جتنے بھی جو DIB کے کسٹمرز ہوں گے اور جنرلی بھی ان کو جو ہے یہ کیوس کے ذریعے بیسکلی ہیلتھ کی ایک سروس ہے جو پریونشن پہ مبنی ہے، وہ پرووائڈ کی جائے گی۔ بی گلوبل کے پلیٹ فارم سے اٹھایا گیا احسن اقدام، ٹیلی ہیلتھ سلوشن سمیت آن گراؤنڈ معیاری ہیلتھ سروسز آسان، اب ہوگا صحت مند پاکستان۔ AIY کے گروپ ڈائریکٹر محبوب عبدالرؤف اور دبئی اسلامک بینک کے صدر جنید احمد نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دبئی اسلامک بینک کے صارفین ڈیبٹ کارڈ دکھا کر مختلف ٹیسٹ کروا سکیں گے۔ ایزی شفا کے آن لائن ڈاکٹرز کی خدمات بغیر کسی اپائنٹمنٹ حاصل کی جا سکیں گی۔ جنید احمد نے کہا ان کا ادارہ صحت مند پاکستان پروجیکٹ کو کامیاب بنانے میں نمایاں کردار ادا کرے گا۔ AIY بی گلوبل بزنس انہینسمنٹ ایکو سسٹم پوری دنیا میں کام کر رہا ہے اس وقت، اور اس وقت پاکستان میں ہمارا جو مشن ہے وہ صحت مند پاکستان کا مشن ہے، یعنی ایکسیسیبل اور افورڈیبل میڈیکل سولوشنز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے ایڈوانس لیب والوں کے ساتھ اور ایزی شفا کے ساتھ جو ہے وہ الائنس کیا ہے۔ AIY بی گلوبل اور بدر ایکسپو سولوشن کے تعاون سے کراچی میں 3 روزہ ہیلتھ کیئر ایکسپو اینڈ کانفرنس۔ AIY بی گلوبل کے اسٹال پر ایزی شفا اور ایڈوانس لیب سے شہری مفت صحت کی سہولت سے متعلق مستفید ہو سکیں گے۔ دبئی اسلامک بینک کے تمام اکاؤنٹ ہولڈرز بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ گیئر بدل لیا ہے، انگلینڈ کے خلاف سیریز اور ورلڈ کپ میں جارحانہ کرکٹ کھیلیں گے۔ سوچ لیا ہے ورلڈ کپ میں کس کمبینیشن کے ساتھ جانا ہے، خود 1 ڈاؤن پوزیشن پر ہی بیٹنگ کروں گا۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی لیڈز میں پریس کانفرنس، کہا عامر، شاہین، حارث اور نسیم بہترین فاسٹ بالرز ہیں، ہمارے پاس ورلڈ کپ جیتنے کا سنہری موقع ہے۔ ورلڈ کپ سے قبل ورلڈ چیمپئن سے مقابلہ، گرین شرٹس نے انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریاں تیز کر دی۔ لیڈز کے ہیرنگلے گراؤنڈ میں بھرپور پریکٹس، کل شیڈیول پہلا T20 میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ۔
اوورز کم ہونے کے پیش نظر پاور ہٹنگ کی خصوصی مشقیں کی گئیں۔ T20 ورلڈ کپ کی 17 سالہ تاریخ کے 16 یادگار لمحات آئی سی سی نے فہرست جاری کر دی۔ بھارت کے خلاف شاہین آفریدی کی 3 وکٹیں، 2009 ورلڈ کپ فائنل میں شاہد آفریدی کا وننگ شاٹ، 2007 میں مصباح الحق کا کیچ آؤٹ بھی خاص لمحات میں شامل۔ کارلوس کے 4 چھکے، وراٹ کوہلی کی پاکستان کے خلاف اننگز بھی یادگار مومنٹس کا حصہ۔ کسی ایک کا چناؤ شائقین کی ووٹنگ سے ہوگا۔ اور سرباز خان کا بڑا کارنامہ، بغیر مصنوعی آکسیجن دنیا کی بلند ترین چوٹی سر کر لی۔ بغیر مصنوعی آکسیجن ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے دوسرے پاکستانی بن گئے۔ اس سے قبل ساجد ستپارہ نے بغیر مصنوعی آکسیجن ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ سرباز خان بغیر مصنوعی آکسیجن 11 چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں۔